खुदावन आपके साथ हो, आपके भी साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 10वें बाब की 11 से 18 आयत तक हम सुनेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो अब मेरी आवाज सुनेंगे और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ और मुझे उसके देने का इख्तियार भी है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया। पाक अंजील के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम पाशका का चौथा अतवार मना रहे हैं और आज की इबादत में पहली तलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें मुकद्दस पतरस अदालत आलिया के सामने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों से मुखातब होता है। किसी दूसरे से नजात मुमकिन नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पाएं। दूसरी तलावत यूहन्ना रसूल के पहले खत से ली गई है, जिसका पैगाम ये है कि देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। पाक अंजील जो यूहन्ना की अंजील में से ली गई में खुदा की मोहब्बत का हकीकी मज़ारा उसके बेटे अपने नजात दहिंदा की सूरत में देखते हैं, जो ये कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू भी अच्छा चरवाहा है, गुड शेपर्ड। खुदावंद ने अच्छा चरवाहा की इस्तिलाह अपने लिए इस्तेमाल की है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा और मैं हूं के अल्फाज पहले से पुराने अहदनामा में ज़ाते अलाही के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। मैं हूं की इस्तिलाह बाइबल मुकद्दस में 300 मरतबा आ चुकी है। जैसे हम तकवीन की किताब उसके 15वें बाब में पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में कि ए इब्राहिम मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, मैं हूं। फिर हम इशाया उसके 52 बाब में पढ़ते हैं, इसलिए मेरी उम्मत उस रोज मेरा नाम जानेगी और ये कि मैं ही कहने वाला हूं, ते देख मैं हाजिर हूं। और इसके साथ होशा उसके 11वें बाब में देखते हैं, खुदा कहता है कि मैं दोबारा इब्राहिम को हलाक ना करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि खुदा हूं। फिर इशाया उसके 43वें बाब में हम देखते हैं कि ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं, इब्तदा से मैं वही हूं। इस तरह इशाया में दूसरे हवाला जात जैसे 40वें बाब में खुदा कहता है कि मेरी सुनो, तुम्हारे बढ़ापे तक मैं वही हूं। ऐ याकूब मेरी सुन, ऐ इस्राएल जिसे मैंने बुलाया, मैं वही हूं। मैं अव्वल और मैं ही आखिर हूं।
اور پھر یوحنا عارف کے مکاشمہ میں دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا نورانی ستارہ ہوں۔ کون؟ میں ہوں۔ پھر ہم حریب کے ظہور کے واقعہ میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ہوں جو ہوں، میں ہوں جو ہوں۔ ظاہراً یہ قول، یہ لفظ یہوہ کی جڑ ہے جو اسرائیل کے خدا کا ذاتی نام ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، عموماً یہ لفظ خدا کی واجب الوجود ہستی کا بیان کرتا ہے۔ پھر ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع نے اپنے لیے یہی الہی لقب استعمال کیا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ وہی استعمال کر سکتا ہے جو الہی مرتبہ اور رتبہ رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، حقیقی طاق میں ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اقتباس میں خداوند نے اپنے آپ کو میں ہوں کے ساتھ ایک اور الہی لقب اپنے لیے استعمال کیا، وہ ہے چرواہا۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے یا چوپان کا لفظ بھی خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طرح ہم زبور 23 میں پڑھتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ پھر لکھا ہے، اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، سن لے۔ پھر زبور نویس کہتا ہے کہ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خداوند یسوع نے بھرپوری کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے لوگوں کے لیے اچھے چرواہے کے طور پر پیش کیا۔ کون سا اچھا چرواہا؟ جس کے متعلق اشعیاء نبی نے پہلے سے پیشنگوئی کر رکھی تھی۔ چوپان کی طرح وہ اپنا گلہ چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور انہیں اپنی گود میں اٹھا لے گا۔ اشعیاء اس کے 40ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر خداوند نے خود کہا، ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو بچائے۔ پھر پالوس رسول نے شہادت دی کہ وہ ہماری روحوں کا چرواہا اور نگہبان بھی ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ تم بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند تھے، مگر اب اپنی روحوں کے چرواہے اور نگہبان کے پاس پھر آگے ہو۔ اس لیے خداوند نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ اچھے چرواہے کی خوبیاں کیا ہے؟ خداوند نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہوں پر بٹھاتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے، اور وقت آنے پر وہ اپنی بھیڑوں کو قربان نہیں کرتا، بلکہ اپنی بھیڑوں کے لیے وہ خود قربان ہو جاتا ہے۔ اور یہ عین پیشنگوئیوں کے مطابق خداوند اپنی بھیڑوں کے لیے اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور اپنے کہنے کے مطابق اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، عام حالات میں بھیڑیں چرواہے کے لیے اپنی جان دیتی ہیں، لیکن اچھے چرواہے نے اپنے گلے کے لیے، اپنے گلے کی خاطر اپنی جان دے دی۔ پھر خداوند بھیڑوں سے اپنے قریبی تعلق کا ذکر کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں۔ وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور اس کے اپنے اسے جانتے ہیں۔ کیسی عجیب و غریب حقیقت ہے، کیسی ولولہ انگیز سچائی ہے۔ خداوند بھیڑوں کے ساتھ اپنے تعلق کا مقابلہ اپنے باپ کے باہمی تعلق سے کرتا ہے۔
یہ دونوں طرح کے تعلق ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. وہی یگانگت ہے، وہی رفاقت ہے، وہی قربت ہے، وہی عرفان ہے، وہی محبت ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ میں اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. یہ ایک اس تعلق کی بات ہے جو بیٹے اور باپ کے درمیان ہے. میں اور باپ ایک ہیں، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور اس پر جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے. پھر آسمان پھٹتا ہے اور باپ کی آواز اپنے بیٹے کے لیے آتی ہے کہ یہ میرا المحبوب بیٹا ہے، اس کی سنو. یہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ. یہ ہے باپ اور بیٹے کا باہمی تعلق. اور ایسا ہی تعلق بیٹا اپنی بھیڑوں کے ساتھ دکھاتا ہے. میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں. نہ صرف خداوند کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری بھیڑیں بھی مجھے جانتی ہیں. اب ہمارے دھیان و گیان کے لیے، ہماری فکر کے لیے یہ کافی ہے. بے شک خداوند کامل طور پر اپنے بھیڑوں کو جانتا ہے. اب بطور اچھے چرواہے کی بھیڑیں ہونے کے ناطے ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم بھی اس اچھے چرواہے کو جانتے ہیں؟ کیا ہم بھی جس پر ہمارا کامل ایمان ہے، جس کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، کیا ہم کلی طور پر اس کو جانتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کے لیے اپنا دروازہ کھولا ہے تاکہ وہ ہمارے گھر میں آئے اور شام کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے؟ کیا واقعی ہم جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. کیسے؟ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں. کس طرح؟ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں. اور اس تعلق میں، اس رشتے میں کیا کہتا ہے خداوند؟ کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. And he did it. اس نے ایسا کر کے دکھایا. اور پھر خداوند نے کہا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں. ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ اس پورے باب کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہیں. اور بھی بھیڑیں، یعنی غیر اسرائیلی جو یہودی نہیں ہیں، جو اسرائیلی نہیں ہیں، خداوند کو غیر اقوام کی نجات کا بھی خیال ہے، اور تھا اور رہے گا، اگرچہ وہ یہودی بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں. ہمارے خداوند کا دل کس قدر رحم اور مہربانی سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند اچھا چرواہا ہے. ہمارا خداوند نیک چپان ہے. ہمارا خداوند میں ہوں جو ایک الہی لقب ہے، وہ ہے جو کسی کو کھونا نہیں چاہتا. وہ 99 کو پیچھے چھوڑ کر ایک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر وہ ہلاکت نہیں چاہتا تو آئیے پھر اس کو جانیں جو ہمیں کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. خداوند مجھے اور آپ سب کو ہدایت کرے کہ ہم اس اچھے چرواہے کو جان سکیں.